बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में, जिसके शायर हैं मजीद अमजद। मजीद अमजद को जदीद नज़्म के अहम शुअरा में शुमार किया जाता है। उन्होंने उसलूब और बयान के हवाले से बहुत से तजर्बात किए और एक नस्ल को बहुत मुतासिर किया अपने इन तजर्बात से। मजीद अमजद की शायरी का एक ख़ूबसूरत पहलू ये है कि वो बाज़ औक़ात बड़े गैर अहम और मामूली नज़र आने वाले वाक़यात और मनाज़िर के हवाले से शायरी करते हैं और ऐसी मुतासिर कुन शायरी करते हैं, ऐसी ज़बरदस्त मंज़र निगारी करते हैं कि पढ़ने वाले को अपनी निगाहों के सामने वो सारा नक्शा दौड़ता हुआ महसूस होता है। जिस नज़्म की हम आज बात कर रहे हैं, इस नज़्म में भी उन्होंने बज़ाहिर बड़ी मामूली सी चीज़ यानी एक पुराने बोसीदा खमीदा बुज़ुर्ग पेड़ के हवाले से बात की है और एक कोहिस्तानी यानी पहाड़ी सफ़र के दौरान में पेश आने वाले एक तजर्बे को बयान किया है। तो आइए सबसे पहले हम इस नज़्म के ख़ुलासे को देखते हैं, उसके बाद हम नज़्म की तशरीह की जानिब बढ़ेंगे। एक पहाड़ पर तंग पगडंडी बल खाती हुई बुलंदी की तरफ जा रही है और इसके दोनों जानिब गहरे गार मुंह खोले हुए हैं। ढलवान के पार एक अचानक खतरनाक मोड़ पर एक ऊंचा दरख्त रास्ते पर अपनी शाखें झुकाए किसी नूरानी फरिश्ते की तरह मुसाफिरों की मदद को तैयार खड़ा है। इस मकाम पर मुसाफिरों के काफिले डगमगाते तो हैं, लेकिन फिर इस दरख्त का सहारा लेकर आसानी से बहिफाजत गुजर जाते हैं। इस बूढ़े झुके हुए दरख्त की कमज़ोर शाखें सैकड़ों लोगों को गिरने से बचा लेती हैं। ये दुनिया के नाम निहाद बड़े लोगों पर अफसोस का मकाम है जो किसी के काम नहीं आते और ख़ुद को आला समझने वाले इन लोगों का रुतबा दरअसल एक झुकी हुई टहनी के बराबर भी नहीं है। इस नज़्म के 11 मिसरे हैं। हम पहले 7 मिसरों की तशरीह देखेंगे, उसके बाद आखिरी 4 मिसरों की तशरीह पे जाएंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। तंग पगडंडी सरे कोहसार बल खाती, नीचे दोनों तरफ गहरे गार मुंह खोले हुए, आगे ढलवानों के पार एक तेज मोड़ और उस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए झुक पड़ा है आके रस्ते में कोई नखले बुलंद, थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ, मोड़ पर हैं डगमगाते रहरवों के काफिले। अल्फाज के माना देख लीजिएगा। पगडंडी तंग रास्ते को कहते हैं, सरे कोहसार पहाड़ के ऊपर, ढलवान उतराई को कहते हैं, पर तोलना यानी उड़ने के लिए तैयार होना, नखल दरख्त डगमगाते लड़खड़ाते, रहरौ मुसाफिर रास्ते पर चलने वाला राहगीर। मंजर निगारी मजीद अमजद की शायरी का एक नुमायां पहलू है। इसके साथ साथ माशरे की तबकाती तफरीक और तकसीम पर भी उन्होंने बहुत बात की है। इस नज़्म में हमें ये दोनों चीज़ें यकजा नज़र आती हैं। इसमें मंजर निगारी भी मौजूद है और तबकाती तफरीक के ख़िलाफ़ एहतजाज भी वाज़ेह नज़र आता है, बल्कि ये दोनों ही खुसूसियात उरूज पर नज़र आती हैं। एक कोहिस्तानी सफ़र का मंज़र वो अपने कारी के सामने यूं बयान कर रहे हैं कि गोया कारी ये सब कुछ अपनी निगाहों से आप देख रहा है। पहाड़ी रास्ते मुश्किल हुआ करते हैं, अचानक चढ़ाई, अनदेखी उतराई, ख़तरनाक मोड़, ये पहाड़ी सफ़र के दौरान में एक मामूल का मामला है। जिस सफ़र की
مجید امجد یہاں پہ بات کر رہے ہیں، اس راستے میں بھی ایسا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پگڈنڈی کے دونوں جانب گہری کھائیاں یا غار ہیں جنہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے گویا کوئی شخص ایک پل کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور اس پل کے نیچے دریا میں دیکھیے تو مگرمچھ اس بات کے منتظر ہیں کہ جیسے ہی اس شخص کا پاؤں پل پر سے پھسلے وہ دریا میں آ کر گرے اور ہم اسے ہڑپ کر جائیں۔ ایسے ہی اس پگڈنڈی کے دونوں طرف گہری کھائیاں یا غار بھی مسافروں کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پگڈنڈی کے دونوں طرف یہ کھائیاں یا غار اس قدر گہرے اور تاریک ہیں گویا قبر کے شگاف ہوں، اور سراپا موت کی علامت بنے ہوئے ہیں اور مسافروں کو اپنی آغوش میں بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاعر نے علامتی طور پر ہماری زندگی کے راستے کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ہماری زندگی بھی ایک تنگ بل کھاتی ہوئی دشوار گزار پگڈنڈی ہی ہے۔ یہاں انتہائی احتیاط سے جینا پڑتا ہے۔ پاؤں سیدھے رستے سے، صراط مستقیم سے ذرا سا رپٹ جائے تو انسان سینکڑوں گز دور نیچے گناہوں کی کھائیوں میں جا گرتا ہے، سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے اور ایسے راستوں کا مسافر بن جاتا ہے جہاں سے واپسی کا امکان نہیں ہوتا۔ پہاڑی راستے پر قدم قدم پر حیرانیاں ملتی ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایسی ہی ایک ڈھلوان سے اترتے ہی اچانک ایک غیر متوقع موڑ سامنے آتا ہے۔ ڈھلوان پر انسان کی رفتار فطری طور پر تیز ہوا کرتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی سہارا میسر نہ ہو تو انسان تیزی سے نیچے کو اترتے ہوئے سیدھا گہری کھائی میں گر سکتا ہے، مگر اس سفر کے دوران میں اس پہاڑ پر ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک سیدھا اونچا درخت لوگوں کو سہارا دینے کے لیے مستعد کھڑا ہے، بالکل یوں جیسے کوئی نورانی فرشتہ کسی کی مدد کے لیے تیار ہو۔ اس پیڑ نے اپنی شاخوں کو ایک فرشتے کے مانند پھیلا رکھا ہے، گویا اڑنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم رحمت کے فرشتے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہاں پہ اس پیڑ کے لیے بھی رحمت کے پیڑ کی اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے۔ شاعر نے اس پیڑ کو فرشتے سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ فرشتے بھی جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ انسانوں سے اس کا معاوضہ یا صلہ طلب نہیں کرتے۔ شاعر نے انتہائی خوبصورتی سے اس پیڑ کی دو متضاد خوبیوں کو بھی یکجا کر دیا ہے۔ اس مصرعے کے آغاز میں لفظ جھک لکھا ہے اور آخر میں بلند لکھا ہے۔ انتہائی خوبصورت بات ہے کہ زندگی میں وہی لوگ بلند ہوا کرتے ہیں جو جھکنا جانتے ہیں، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اعلیٰ بلند مقام وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس نخل بلند نے راستے پر خود کو جھکا رکھا ہے، گویا یہ عاجزی اور انکسار سے کام لیتے ہوئے دوسروں کی مدد کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہے۔ انسان کی عظمت بھی اسی بات میں ہے کہ وہ بھی عاجزی کو اپنا شعار بنائے رکھے، غرور میں مبتلا نہ ہو اور کسی کو خود سے کمتر یا خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کی بد عادت کا کبھی شکار نہ ہو۔ خطرناک موڑ پہاڑی راستوں پر ہوں یا زندگی کی راہ میں انسان کو اچانک مشکلات کا شکار کر دیا کرتے ہیں۔ ایسے خطرناک موڑوں پر اکثر مضبوط اور باہمت سمجھے جانے والے لوگ بھی کسی قدر لڑکھڑا اور ڈگمگا جایا کرتے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود سنبھل سکیں، زیادہ تر کو سنبھلنے کے لیے کسی نہ کسی آسرے سہارے کی ضرورت
ہوتی ہے، اور اکثر اوقات قدرت ایسے موقع پر کسی فرشتہ صفت ہستی کو ہمارے لیے، جو ہمیں دوبارہ سے مستحکم کر کے صراط مستقیم پر گامزن کر دیتی ہے، ہمیں راہ بھٹکنے سے روک دیتی ہے اور دوبارہ سے صحیح راستے پر گامزن کر دیتی ہے، چلا دیتی ہے۔ اس ہستی میں سب سے نمایاں صفت عاجزی اور مدد کا جذبہ ہی ہوا کرتا ہے۔ جس طرح مذکورہ موڑ پر یہ پیڑ لوگوں کو مشکل میں سہارا دیتا ہے، اسی طرح زندگی کے سفر پر ہمیں بھی بے شمار ایسے مخلص دوست اور بزرگ اور ساتھ دینے والے احباب ملتے ہیں جو ہمیں مشکلات سے بچاتے ہیں، جو زمانے کی سرد و گرم ہواؤں کو ہماری جانب بڑھنے سے روکتے ہیں، ہماری مصیبتوں کو وہ اپنی جان پر جھیل جاتے ہیں۔ اس نخل بلند کو کسی عظیم رہنما کی علامت بھی سمجھا جا سکتا ہے، جو انسانیت کی بھلائی اور انسانیت کی مدد کو اپنی زندگی کا شعار بنائے ہوئے ہے۔ اس پیڑ کے مانند لوگوں کے لیے امید کا استعارہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں سفر جاری رکھنے کا حوصلہ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے رہنے کا درس دیتے ہیں۔ قافلے آتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، اس پیڑ کا سہارا لیتے ہیں، سنبھلتے ہیں، گزر جاتے ہیں، منزل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ پیڑ ایک ہمدرد کی طرح، ایک مسیحا کی طرح وہیں کھڑا رہتا ہے، ہر گزرنے والے کو سہارا دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور صلے کی تمنا نہیں کرتا۔ اور بالعموم انسانوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس پیڑ سے سہارا تو لیتے ہیں، اس کی وجہ سے خود کو حادثے سے محفوظ تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے بھی نہیں، شکریہ ادا کرنا تو دور کی بات، صلہ دینا تو دور کی بات۔ لیکن اس کے باوجود یہ کبھی بد دل نہیں ہوتا، نہ ہی یہ پیڑ بد دل ہوتا ہے، اور نہ ہی دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھنے والے عظیم لوگ بد دل ہوا کرتے ہیں۔ یہ پھر بھی لوگوں کی ناشکری کے باوجود، لوگوں کی جانب سے اپنی خدمات کا اعتراف نہ کیے جانے کے باوجود کبھی بھی مدد سے انکار نہیں کرتے۔ جیسے کسی قوم کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں رہبر و رہنما اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنی قوم کی تمام مشکلات کو اپنے اوپر سہ لیتا ہے، مگر قوم کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مشکلات کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ تو عزیز طلبہ، یہ پہلے 7 مصروں کی تشریح تھی۔ اب ہم آخری 4 مصرے، جنہیں امتحانی نقطۂ نگاہ سے سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اب ہم ان کی تشریح کے لیے اگلے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک بوسیدہ خمیدہ پیڑ کا کمزور ہاتھ، سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امین، آہ ان گردن فرازانے جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ بوسیدہ کمزور کو کہتے ہیں، خراب حال کو کہتے ہیں۔ خمیدہ خم کھائے ہوئے، جھکے ہوئے کو کہتے ہیں۔ دستگیری مدد، امی امانت دار، آہ کلمہ افسوس، کلمہ تاسف، گردن فرازان اونچی گردن والے، منصب مقام رتبہ۔ تو آئیے اب ان 4 مصروں کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ بوڑھا پیڑ جو بوسیدہ بھی ہے اور جھکا ہوا بھی ہے، وقت اس کو کھوکھلا کر چکا ہے۔ تیز آندھی اور طوفان کا ایک زوردار تھپیڑا اس کی زندگی کے چراغ کو گل کر سکتا ہے، اسے زمیں بوس کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خود کو قطعاً کمزور نہیں سمجھتا۔
اس کی شاخیں کسی بزرگ کے کمزور استخوانی ہاتھوں کی طرح نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ راستے پر کھڑا ہے، بلند بھی ہے اور مدد کے جذبے سے جھکا ہوا بھی ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے انسان کو طاقتور اور توانا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر فقط مدد کا جذبہ ہونا ضروری ہے، اور یہ جذبہ دنیا میں چند ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور جن لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے حقیقت میں اشرف المخلوقات اور انسان کہلانے کا حق وہی لوگ رکھتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ یہ بوڑھا خستہ حال جھکا ہوا پیڑ دوسروں کی مدد کو امانت سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ شاعر کی جانب سے لفظ امین کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ امین وہ ہوتا ہے جو امانت کو مکمل طور پر اس کے حقدار کو لوٹا دیتا ہے، اس میں سے ایک ذرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین تھے۔ اسی طرح یہ پیڑ بھی اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ شاعر نے اسے بھی امین کہا ہے کہ یہ بھی لوگوں کی مدد کو امانت سمجھتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ یہ درخت مایوس لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے، انہیں مشکل سے نکالتا ہے، انہیں گرنے سے بچاتا ہے، انہیں بھٹکنے سے روکتا ہے۔ یوں یہ تمام انسانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ بھی چاہیں تو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی چاہیں تو دوسروں کی دستگیری کے امین بن سکتے ہیں، کیونکہ مدد کرنے کے لیے بہت سا پیسہ ضروری نہیں، جسمانی قوت ضروری نہیں، اعلیٰ عہدہ ضروری نہیں، بہت سے اختیارات ضروری نہیں، بلکہ کسی کی مدد کرنے کے لیے صرف جذبہ ہمدردی، جذبہ انسانیت ہونا ضروری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے لیے زندگی میں جو چیزیں سب سے اہم ہیں ان میں خدمت خلق کا جذبہ اور انسانی ہمدردی کا جذبہ شاید سب سے اہم جذبہ ہے۔ یہ بوڑھا خستہ حال پیڑ اپنی کمزور ٹہنیوں کو یوں پھیلائے ہوئے کھڑا ہے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے شفقت سے باہیں پھیلا لیتے ہیں۔ یہ بوسیدہ پیڑ اپنی کمزوری اور خمیدگی کے باوجود ڈگمگاتے گرتے مسافروں کو موت کے منہ سے نکال کر واپس زندگی کی طرف لے آتا ہے۔ قدرت نے اس بوڑھے پیڑ کو مسافروں کی مدد کے لیے منتخب کر رکھا ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی چھوٹا اعزاز نہیں، اور یہ پوری ایمانداری اور پوری ذمہ داری سے اپنے اس فریضے کو سر انجام دیتا ہے۔ شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ پیڑ خدمت خلق کو دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہا ہے۔ حقیقت میں یہ کام تمام انسانوں کو کرنا چاہیے۔ یہ پیڑ اپنے اس فریضے میں کبھی بھی پہلو تہی نہیں کرتا۔ دن کے کسی بھی پہر کوئی بھی شخص یہاں سے گزرے تو یہ اس کی مدد کرنے سے انکار نہیں کرتا۔ اگر یہ درخت یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جو زمین پر خدا کا خلیفہ ہے، اسے بھی مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اگر میں بھی چاہوں تو اختیار، اقتدار، دولت اور طاقت نہ ہونے کے باوجود میں بھی دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں، میں بھی دوسروں کے کام آ سکتا ہوں۔ قدرت نے اس بوڑھے اور جھکے ہوئے درخت کو ایسی شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ یہ بظاہر حقیر ہے اور یہ دیکھنے میں بیکار نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود قدرت نے اسے کیسا اونچا مقام دے رکھا ہے کہ یہ گرتے ہوں کو، مرتے ہوں کو گرنے سے اور مرنے سے بچا لیتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں کتنے ہی انسان ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کے جذبے سے خالی ہوا کرتے ہیں، انہیں خدمت انسانی کا جذبہ چھو کر بھی نہیں گزرا ہوتا، اور شاعر نے
حرف تعصف آہ کا استعمال انسانوں کے غیر انسانی رویے پر اپنے کرب کا اظہار کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر انسان کے کام نہ آئے تو وہ کیسا انسان ہے؟ وہ سب سے اعلیٰ مخلوق کہلانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر جذبہ ہمدردی ہی نہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب سے اونچا منصب، سب سے اونچا مقام رکھنے والی مخلوق ہے؟ جو اپنے ہم جنسوں کی مدد نہیں کرتا، اس سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ باقی مخلوقات کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوگا؟ ایسے لوگ اس حقیقت کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں اپنی عبادت کا فریضہ سونپا ہے، وہیں اسی خدا نے انہیں اپنی مخلوقات کی ہمدردی اور مدد کا حکم بھی دے کر بھیجا ہے۔ جس نے حقوق اللہ کی ذمہ داری لگائی ہے، اسی نے حقوق العباد بھی دے کر بھیجا ہے۔ شاعر ایسے لوگوں پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جن کے پاس عہدے تو بہت اونچے ہیں، جن کے پاس دولت تو بہت ہے، جن کا معاشرتی مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن ان کے دل بڑے پست ہیں۔ یہ لوگ وسائل بھی رکھتے ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو یہ دوسروں کی ہمدردی کے جذبے سے خالی نظر آتے ہیں۔ یہ جہاں کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہاں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، اور جہاں کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہاں نقصان پہنچانے سے نہیں چوکتے۔ تو یہ لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انسان فرشتوں سے اونچا مقام رکھتا ہے؟ وہ انسان اور ہی انسان ہوتے ہیں، وہ ایسے انسان نہیں ہوتے جو جذبہ ہمدردی سے خالی ہوتے ہیں۔ شاعر ایسے کم ظرف لوگوں کی سطحی سوچ پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں جو دنیا کی ظاہری اور عارضی برتری اور کمتری کو مستقل سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج دنیاوی اعتبار سے برتر ہے وہ دنیا میں ہمیشہ برتر رہے گا اور آخرت میں بھی برتر ہوگا، اور جو دنیا میں آج دنیاوی اعتبار سے کمتر ہے وہ دنیا میں ہمیشہ کمتر رہے گا، اور ان لوگوں کے خیال میں وہ آخرت میں بھی کمتر ہوگا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان لوگوں کو تو ایک اچھے انسان کے برابر کیا، ان لوگوں کو تو ایک کمزور جھکے ہوئے درخت کی کمزور سی شاخ کے برابر مقام اور مرتبہ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ یہ اس بات کا تصور بھی کر سکیں کہ یہ اچھے انسانوں کے برابر کا رتبہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کے دنیاوی عہدے اور مال و دولت، اقتدار و اختیار باعث رشک نہیں ہیں بلکہ باعث عبرت ہیں۔ لوگوں کو ان کے اوپر رشک نہیں کرنا چاہیے، ان کے جیسا بننے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عبرت پکڑتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں ایسا اقتدار نہ دے، خدا ہمیں ایسا اختیار نہ دے، خدا ہمیں ایسی دولت نہ دے کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کا بھلا نہ کریں بلکہ جہاں موقع ملے ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے لگیں۔ یہ وہ دولت ہے، یہ وہ اقتدار و اختیار ہے جو حقیقت میں انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، اور آزمائش بھی ایسی کہ جس میں یہ اونچی گردنوں والے جن کا شاعر ذکر کر رہے ہیں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے عہدے تو بڑے ہیں لیکن یہ لوگ چھوٹے لوگ کہلانے کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی آمد کے مقصد ہی کو یکسر فراموش کر دیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ یہ بوڑھا بوسیدہ خمیدہ پیڑ اپنے ضعف، اپنی کمزوری، اپنی ناتوانی کے باوجود جذبہ ہمدردی کی بنیاد پر مسافر انسانوں کی خیر خواہی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور ان سے کسی صلے کی توقع نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اسے صلہ دے سکتا ہے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی لوگوں کو کتنی ہی نعمتوں اور وسائل سے نوازا ہے، انہیں اختیارات دے رکھے ہیں، اتنے اختیارات کہ وہ اپنی زبان ہلائیں، وہ اپنے قلم کو معمولی سی جنبش دیں تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ انسانیت کی فلاح
اور انسانیت کے فائدے کی باری آتی ہے، یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو قلم ہلانے سے اور اپنی زبانوں کو بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں ہم سے کسی کی فلاح اور کسی کا فائدہ سرزد نہ ہو جائے۔ یہ اپنی طاقت کے نشے میں ایسے چور اور مخمور ہوتے ہیں کہ ایسی خود غرضی میں مبتلا ہیں کہ اپنے سوا کسی کے بارے میں سوچنے ہی سے معذور ہیں۔ یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مختصر سی دنیاوی زندگی میں اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ اکٹھا کر لیں، مگر دوسروں کو ان کی ذات سے، ان کے اختیار سے معمولی سا فائدہ بھی نہ پہنچے۔ یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے اتنے بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ انسانوں جیسے انسان نہیں رہے، یہ انسانیت سے دور ہو چکے ہیں۔ انسان کی حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایسا اعتدال اور توازن قائم رکھے کہ دونوں کا حق ادا کر دے۔ مگر یہاں ہم جن انا پرست اور خود پرست لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ نہ تو حقوق اللہ کا کچھ اہتمام کرتے ہیں اور نہ ہی حقوق العباد کو کسی خاطر میں لاتے ہیں۔ تو بھلا کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایسے لوگ کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی خود بھی حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ تو دنیا کے عیش میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کو اذیتوں سے بھرنے کا موقع ملے تو یہ قطعاً گریز نہیں کرتے۔ انہیں خدمت انسانی کا موقع مل رہا ہو تو یہ اس کی جانب نہیں بڑھتے۔ انہیں ایک آنا بھی اگر کسی کی خاطر خرچ کرنا پڑ جائے تو یہ اس کی جانب کبھی نہیں بڑھتے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر یہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپوں میں سے 1 روپیہ دے دیں گے تو 1 روپیہ ان کے اس خزانے سے، ان کے دولت کے اس پہاڑ سے کم ہو جائے گا۔ اگر یہ کسی کو فائدہ پہنچائیں گے تو انہیں لگتا ہے کہ کل کو وہ ہماری برابری کرے گا۔ تمہاری برابری کوئی کیسے کر سکتا ہے جب تم نے خود کو انسانیت ہی کے رتبے سے، مقام سے، معیار سے گرا رکھا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری اس نظم کی تشریح۔ آئیے اب چند حوالہ جات پہ نگاہ کرتے ہیں۔ دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں۔ دوسرا، ہم سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے۔ تیسرا، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، عاجزی۔ چوتھا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ پانچواں، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ہماری نظم ایک کوہستانی سفر کے دوران میں۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔